हो प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। नाज़रीन आदाब, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सक़ाफ़त की जानिब से आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, आज हम असद भोपाली को याद करने के लिए जमा हुए हैं। असद भोपाली, जिनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल में हुआ था। उनका असल नाम असदुल्ला ख़ान था। वालिद का नाम मुंशी अहमद ख़ान था और वो उनके सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने फ़ारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में रस्मी तालीम हासिल की। वक्त के साथ लोग उन्हें उनके क़लमी नाम असद भोपाली के नाम से जानने लगे थे। 28 बरस की उम्र में वो मुंबई चले आए, जहाँ वो फ़िल्मी नग़मा निगार बन गए। शायर तो वो अच्छे थे ही, अब उन्होंने वही अच्छी शायरी, उसी मेयार की अच्छी शायरी फ़िल्मों में देनी शुरू कर दी। इसी दौर में फ़िल्मी नग़मा निगारी के मैदान में खुमार बाराबंकवी, जान निसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, D.N. मधुक और प्रेम धवन जैसे शानदार गीतकार अपने फ़न का लोहा मनवा चुके थे। इनके अलावा और भी बहुत से बड़े नाम जैसे मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र भी मौजूद थे। ऐसे चैलेंजिंग वक्त में असद भोपाली ने अपनी फ़नी सलाहियतों को यहाँ मनवाया और अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। यकीनन उन्होंने बेमिसाल गीत बॉलीवुड को दिए, ऐसे गीत कि जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, जिनका हमारे आज के जो मुक़र्रिरीन हैं वो ज़िक्र ज़रूर करेंगे। मैं सभी मुक़र्रिरीन का और जो मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश करने वाले हैं उन सभी का खैर मक़दम करने वाली हूँ और सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि असद भोपाली फ़िल्मों के, जैसे आजकल के ज़माने में अगर फ़िल्मों में लिरिक्स दिए जाते हैं तो उसका मेयार, जो शायरी का मेयार होता है, अच्छी शायरी का मेयार होता है, उस तरह का मेयार नहीं होता है। असद भोपाली ने उसके साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने जिस तरह की शायरी वो करते रहे, उसी तरह के लिरिक्स उन्होंने फ़िल्मों में दिए। मैं उनकी गज़ल ज़रूर इस वक्त सुनाना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने किसी मुक़र्रिर को या किसी शायर को आवाज़ दूँगी। जब ज़रा रात हुई और महो अंजुम आए, बारहा दिल ने ये महसूस किया तुम आए। ऐसे इक़रार में इनकार के 100 पहलू हैं, वो तो कहिए कि लबों पे न तबस्सुम आए। ना वो आवाज़ में रस है, ना वो लहजे में खनक, कैसे कलियों को तेरा तर्ज़े तकल्लुम आए। बारहा ये भी हुआ अंजुमने नाज से हम, सूरते मौज उठे मिसले तला तुम आए। ये उनकी गज़ल, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं और फिर बहुत से उनके गीत आप लोगों को भी पता होंगे, आप समझ सकते हैं कि इसी तरह की शायरी उन्होंने फ़िल्मों को दी। आज के प्रोग्राम का नाम हमने रखा है प्यार बांटते चलो। आपको कुछ याद आ गया होगा। आज के इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लेने वाले हैं उनमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब का, रूमी जाफ़री साहब, जो एक और बड़ा नाम बॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा मकाम बनाए हुए हैं इस वक्त। रूमी जाफ़री साहब मेहमान ख़ुसूसी हैं, अतीक़ुल्लाह साहब की आज सदारत है। हमारे साथ रहेंगे रशीद अंजुम साहब, उनका बड़ा काम है असद भोपाली पर। परवेज़ अख्तर साहब, शोएब अली ख़ान साहब, हसन फ़तेहपुरी साहब मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जनाब शोएब अली ख़ान साहब को दावत देते हैं कि वो असद भोपाली साहब की गज़लें अपने लहजे में सुनाएं। मैं शोएब अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सक़ाफ़त का आज का ये प्रोग्राम, जो असदुल्ला ख़ान यानी असद भोपाली के नाम से मंसूब है, मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, जिन्होंने ये इक़दाम किया कि नग़मा निगार और गीतकार शायर असद भोपाली पे आज के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। चंद अशार अपनी आवाज़ में असद भोपाली के तरन्नुम में पेश करने की जसारत करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाना। पहले 4 मिसरे वो मैं हाज़िर करता हूँ जो असद भोपाली साहब ने बम्बई जाने के बाद अपनी बीवी, उनकी ज़ोजा आयशा बी के लिए लिखे थे, मुलाहिज़ा फरमाना।
ان عنبری زلفوں کے سائے سے جدا ہو کے، ان عنبری زلفوں کے سائے سے جدا ہو کے، جائے تو کہاں جائے یہ قیدی رہا ہو کے، جائے تو کہاں جائے یہ قیدی رہا ہو کے، میں ان سے برا ہو کے اچھا نہیں رہ سکتا، میں ان سے برا ہو کے اچھا نہیں رہ سکتا، جن کے لیے اچھا ہوں سب سے برا ہو کے، جن کے لیے اچھا ہوں سب سے برا ہو کے۔ غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ گیراں گزرنے لگا دور انتظار مجھے، گیراں گزرنے لگا دور انتظار مجھے، ذرا تھپک کے سلا دے خیال یار مجھے، ذرا تھپک کے سلا دے خیال یار مجھے، نہ آیا غم بھی محبت میں سازگار مجھے، نہ آیا غم بھی محبت میں سازگار مجھے، وہ خود تڑپ گئے دیکھا جو بے قرار مجھے، وہ خود تڑپ گئے دیکھا جو بے قرار مجھے، اور نگاہ شرمگی چپکے سے لے اڑی مجھ کو، نگاہ شرمگی چپکے سے لے اڑی مجھ کو، پکارتا ہی رہا کوئی بار بار مجھے، پکارتا ہی رہا کوئی بار بار مجھے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نگاہ مست یہ معیاری بے خودی کیا ہے، نگاہ مست معیار بے خودی کیا ہے، زمانے والے سمجھتے رہے ہوشیار مجھے، زمانے والے سمجھتے رہے ہوشیار مجھے۔ اور یہ غزل کا یہ آخری شعر کہ بجائے ترک تعلق کا مشورہ لیکن، بجائے ترک تعلق کا مشورہ لیکن، نہ اختیار انہیں ہے نہ اختیار مجھے، نہ اختیار انہیں ہے نہ اختیار مجھے۔ اور ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں مطلب۔ میرا محبوب پتھر ہو گیا ہے، میرا محبوب پتھر ہو گیا ہے، میرا جینا ہی دوبھر ہو گیا ہے، میرا جینا ہی دوبھر ہو گیا
وہ تیرے گھر تک مجھے لے جانے والے، تیرے گھر تک مجھے لے جانے والے، تیرے گھر تک مجھے لے جانے والا، ہر ایک رستہ میرا گھر ہو گیا ہے، تیرے گھر تک مجھے لے جانے والا، ہر ایک رستہ میرا گھر ہو گیا ہے، اور جو ٹیکا تھا کسی ماتھے کا کل تک، جو ٹیکا تھا کسی ماتھے کا کل تک، وہ ہیرا آج کنکر ہو گیا ہے، وہ ہیرا آج کنکر ہو گیا ہے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، جسے پلکوں تلے پالا ہے برسوں، جسے پلکوں تلے پالا ہے برسوں، وہ قطرہ اب سمندر ہو گیا ہے، وہ قطرہ اب سمندر ہو گیا۔ بہت خوب شعیب علی خان صاحب، یہ تھے ہمارے بھوپال کے بہت اچھے شاعر شعیب علی خان صاحب، جنہوں نے اسد بھوپالی کا کلام پیش کیا۔ گراں گزرنے لگا دور انتظار مجھے، ذرا تھپک کے سلا دے خیال یار مجھے۔ بہت خوب شعیب بھائی۔ اور آئیے اب آواز دیتے ہیں بھوپال کے ہی بہت سینئر شاعر محترم جناب پرویز اختر صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پرویز اختر صاحب۔ 7 سالہ پروگرام میں اسد بھوپالی صاحب کے لیے مضمون پیش کر رہا ہوں۔ اسد بھوپالی ایک فطری شاعر اور نغمہ نگار۔ زندگی جد و جہد اور عمل سے سنورتی ہے، لیکن تبھی جب آپ اپنا نسب العین طے کر لیں اور وقت، آہٹ اور ضرورت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ خود شناس بھی ہوں۔ جب ہم کسی کامیاب اور مشہور شخصیت کے بارے میں پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کی کامیابی کے پس پردہ یہی معاملات نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں جہاں عام آدمی سمجھوتا کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہیں کچھ عام لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی محنت اور کوشش سے خاص لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرا لیتے ہیں۔ لیکن ایمانداری، اخلاص اور باطنی پاکیزگی اس کوشش کی پہلی شرط ہے۔ آج میں مشہور فلمی نغمہ نگار اسد بھوپالی کی بات کر رہا ہوں، لیکن جس اسد بھوپالی کو دنیا صرف ایک فلمی گیتکار کے طور پر جانتی ہے، اس کی ابتدائی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو وہ زندگی مشکلات سے بھری زندگی تھی۔ 10 جولائی 1921 کو منشی احمد خان کے گھر بھوپال میں اسد اللہ خان پیدا ہوئے۔ جب وہ 19 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے گھر کی ذمہ داریاں اسد صاحب کے کاندھوں پر آ گئیں، جنہیں انہوں نے بسر شوق قبول کیا۔ شاعری کا ذوق انہیں قدرتی طور پر ودیعت ہوا تھا۔ عربی اور فارسی علم و ادب کا خزانہ انہیں وراثت میں ملا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اسکول میں منعقد ہونے والے بیت بازی کے مقابلوں میں شرکت کرتے تھے، اور اسد صاحب جس ٹیم کے ساتھ ہوتے تھے وہ ٹیم ان کی وجہ سے ہمیشہ مقابلے میں سرخرو ہوتی تھی۔ آگے چل کر خود بھی شعر گوئی کی طرف راغب ہوئے اور اسد ہی تخلص اختیار کیا
اور استاد ذکی وارثی سے اصلاح سخن لینے لگے۔ اسد صاحب کے قریبی دوست اسلام الحق ارمان صاحب کے مطابق اسد بھوپالی کی زبانی جو ان کا پہلا شعر انہوں نے سنا وہ یہ تھا: مست و مخمور چور جانا ہے، آج ان کے حضور جانا ہے۔ اسد بھوپالی نے جس زمانے میں ہوش سنبھالا وہ دور سیاسی سماجی تبدیلیوں کا دور تھا۔ ہندوستان انگریزی سامراج سے آزاد ہوا تھا، ادھر بھوپال میں نوابی اقتدار کا دور ختم ہو کر نیا نظام حکومت دستک دے رہا تھا۔ ان تبدیلیوں کا اثر اس وقت کے زیادہ تر نوجوانوں پر بہت گہرا تھا اور وہ روٹی روزی کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، لیکن اسد بھوپالی کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور وہ محکمہ مساجد میں ملازم ہو گئے اور جامع مسجد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ بہرحال تمام نشیب و فراز طے کرتے ہوئے اسد بھوپالی کا شہری سفر بھی جاری رہا۔ وہ مشاعروں میں بھی حصہ لینے لگے تھے اور جلد ہی اپنی صلاحیت اور خوشگوئی کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شاعری کی صلاحیت انہیں قدرت نے عطا کی تھی، وہ ایک فطری شاعر تھے۔ شاعری ان کی ذات کا اٹوٹ حصہ بن چکی تھی، شب بیداری ان کا مقدر بن گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے بزرگوں نے کم عمری میں ہی ان کی شادی کر دی، لیکن یہ کوشش بھی بے سود رہی اور ان کے معمولات جاری رہے۔ ان کا فلموں میں داخلہ آج کے کسی فنکار کی طرح کوئی اسٹرگل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ فلم بمبئی سے چل کر ان کے در تک آئی۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا فضلی برادرز جو اس زمانے کے بڑے تاجر تھے، انہوں نے ایک فلم بنائی جس کا ٹائٹل تھا دنیا۔ اس میں 2 گانے عادل صاحب نے لکھے تھے، لیکن اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ اب انہیں اپنی فلموں کے لیے ایک اچھے نغمہ نگار کی ضرورت تھی۔ فلم جگنو کے لیے شہری بھوپالی صاحب ایک غزل لکھ چکے تھے جو مقبول بھی ہوئی۔ فضلی برادرز کو بھوپال ٹاکیز کے مالک سینٹرل انڈیا کے فلم ڈسٹریبیوٹر سگم چند کاپڑا نے مشورہ دیا کہ بھوپال میں اچھے اچھے شاعر ہیں، وہاں ایک مشاعرہ کرا لیا جائے اور جو شاعر اچھا کلام سنائے اس سے فلم کے لیے گیت لکھوائے جائیں۔ چنانچہ بھوپال ٹاکیز میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں اسد بھوپالی کامیاب رہے اور قسمت ان پر مہربان ہو گئی۔ 5 مئی سن 1949 کو اسد بھوپالی صاحب بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے اور 1949 میں ہی فلم دنیا کے لیے گیت لکھ کر فلمی نغمہ نگاروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ایک گیت گلوکارہ سریا نے گایا جس کے بول ہیں: ارمان لوٹے دل ٹوٹ گیا، دکھ درد کا ساتھی چھوٹ گیا، اور محمد رفیع کے گائے بول ہیں: رونا ہے تو رو چپ کے آنسو نہ بہے آواز نہ ہو۔ فلم دنیا کے موسیقار تھے شری رام چندر۔ اس کے بعد اسد بھوپالی کے لکھے نغموں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ انہوں نے کئی مقبول نغمے فلموں کو دیے جو آج بھی مقبول ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسد صاحب فلمی دنیا کے اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اسد بھوپالی کو فراموش کیا جا چکا تھا، لیکن صلاحیتیں اپنا لوہا منوا کر رہتی ہیں۔ 1989 میں راشی پروڈکشن کی فلم میں نے پیار کیا میں ان کو ایک بار پھر گیت لکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے قلم کا جادو دکھایا، اور سب جانتے ہیں کہ فلم میں نے پیار کیا کی بے پناہ کامیابی میں اسد بھوپالی کے لکھے گیتوں کا بھی برابری کا حصہ ہے۔ اسد بھوپالی بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، لیکن فلمی نغمہ نگاری کی چمک میں ان کی شاعری کہیں کھو گئی۔ لیکن مدھیہ پردیش اردو اکادمی نے 1995 میں
اسد بھوپالی کا ایک شعری مجموعہ شائع کر کے ان کے کلام کو محفوظ کر دیا۔ مجموعے کا عنوان ہے روشنی دھوپ چاندنی۔ 9 جون 1990 کو بھوپال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں ان کے چند اشعار پیش ہیں جس سے ان کے ادبی قد و قامت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ لفظ کن کی حقیقتوں کو سمجھ، لفظ کن کی حقیقتوں کو سمجھ، حسن کے منہ کی ایک بات ہوں میں، بہلا کے دل کو شورش آہو فغاں سے ہم، کھیلا کیے ہیں ہجر میں درد نہاں سے ہم، منعمی حرص و مظالم کا جوازی پہلو، مفلسی قہر خدائی کے سوا کچھ بھی نہیں، منزل حیات پر حکمراں ہیں ظلمتیں، راستوں پہ اس قدر روشنی فضول ہے۔ آخری شعر کو پیش کر رہا ہوں کہ حسن گل رنگ شفق تابش انجم نہ رہے، ان کے ہونٹوں پہ گھڑی بھر جو تبسم نہ رہے۔ بہت شکریہ پرویز اختر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اچھا شاعر اکثر ہی فلمی دنیا کی چکا چوند میں گم ہو جاتا ہے، لیکن اسد بھوپالی صاحب کے لیے جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ یہ بات صادق نہیں آتی ہے، انہوں نے اپنی اچھی شاعری کو بچائے رکھا اور بہت اچھے امر گیت بالی ووڈ کو دیے جو ہم آج بھی گنگناتے ہیں۔ یہ بہت ایک اچھی بات ہوئی کہ مدھیہ پردیش اردو اکادمی نے ان کے کلام کو شائع کر کے محفوظ بھی کیا، تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے حسن فتح پوری صاحب کو مدعو کرتے ہیں۔ حسن فتح پوری صاحب بہت سینئر شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، ان کے بہت سارے طالب علم ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غزل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور خود بھی بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں۔ میں نے ابھی انہیں 2-3 دن پہلے یہ زحمت دی تھی اور بہت جلدی انہوں نے منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حامی بھی بھر لیا اور ان کا کلام بھی تیار ہو گیا۔ تو اس طرح کے زود گو شاعر جناب حسن فتح پوری صاحب کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ اپنے منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ناظرین آداب، آج کا یہ پروگرام بھوپال کے مشہور و معروف شاعر اور نغمہ نگار جناب اسد بھوپالی صاحب کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہرچند کہ میری ملاقات ان سے نہیں ہو پائی ہے، لیکن ان کی خوشبو، ان کے ادب کی خوشبو، ان کے اشعار کی خوشبو ہم تک پہنچی، اور اس کے لیے پھول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں ان کی یاد میں، ملاحظہ فرما لیں۔ پہلا بند پیش کرتا ہوں۔ بھوپال شاعروں کی، ادیبوں کی کان ہے، ہر شخص اہل علم ہے، اہل زبان ہے، دل ہے یہ اپنے ملک کا، دھڑکن ہے جان ہے، دنیا شاعری میں یہ کتنا مہان ہے۔ بند ملاحظہ فرمائے، کتنے ہیں اس کے تاج میں گوہر جڑے ہوئے، گمنام جو تھے آ کے یہاں پر بڑے ہوئے، کیف و سعید و شاہد و پریمی کھڑے ہوئے، شیری اسد وکیل کے جھنڈے گڑے ہوئے۔ اب ملاحظہ فرمائے،
کل بھی اسد تھا آج بھی دیکھو اسد ہے وہ، دیوانہ ادب بھی ہے اہل خرد ہے وہ، شعر و سخن میں آج بھی شہرت کی حد ہے وہ، فلموں کی شاعری میں تو کتنوں کا جد ہے وہ۔ بند ملاحظہ فرمائے، ہاں فن میں شاعری کے الگ ہی مقام ہے، اشعار ایسے ایسے کہے ہیں کہ نام ہے، نغمہ نگار ایسا کہ سب کا امام ہے، اس کا ادب میں اب بھی بہت احترام ہے۔ یہ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے، بھوپال کے اسد نے رکھا نام کا بھرم، منزل کی سمت شان سے رکھا ہر ایک قدم، قرطہ سے شاعری پہ چلاپ کا قلم، زلف غزل کے کیسے سنوارے ہیں پیچ و خم۔ بند ملاحظہ فرمائے، جو کچھ بھی لکھ دیا ہے وہ سب بے نظیر ہے، یعنی جگر کے پار وہ نغموں کا تیر ہے، گانوں کا ان کے دیکھیے ہر ایک اسیر ہے، فلموں ادب کا ساتھ شکر اور شیر ہے۔ یہ آخری بند بتا خاص مزہ فرمائیے، ان کو سنو کہ ان کو پڑھو سب کمال ہے، پرکیف لفظ لفظ ہے حسن و جمال ہے، ان سے نہ مل سکا یہ، ان سے نہ مل سکا مجھے اس کا ملال ہے، اے زندگی حسن کی تیرا کیا خیال ہے۔ بہت خوب حسن فتح پوری صاحب، آپ نے بہترین خراج عقیدت سے نوازا۔ کل بھی اسد تھا آج بھی دیکھو اسد ہے وہ، دیوانہ ادب بھی ہے اہل خرد ہے وہ، شعر و سخن میں آج بھی شہرت کی حد ہے وہ، فلموں کی شاعری میں تو کتنوں کا جد ہے وہ۔ کیا کہنے، بہت شکریہ حسن فتح پوری صاحب۔ اور آئیے اب میں بصد احترام رشید انجم صاحب کو مدعو کر رہی ہوں۔ رشید انجم صاحب فکشن میں چاہے ڈرامے ہوں، کہانیاں ہوں، افسانے ہوں یا فلموں سے متعلق کام ہو، رشید انجم صاحب کا بہت بڑا نام ہے، بہت کام ہے۔ آپ کی بہت سی کتابیں آ چکی ہیں اور ضخیم کتابیں آ چکی ہیں۔ آپ مسلسل ادب کی خدمت میں لگے ہوئے خاموشی سے خدمت کرتے ہیں۔ رشید انجم صاحب بھوپال سے تعلق ہے لیکن نام دور دور تک ہے۔ میں آپ کا اسد بھوپالی پر بھی کام ہے، میں آپ کو بصد احترام مدعو کر رہی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رشید انجم صاحب۔
मेरा नाम रशीद अंजुम है और भोपाल से मेरा ताल्लुक़ है। हिंदी साहित्य, उर्दू अदब और अंग्रेज़ी लिटरेचर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है। मेरी काफ़ी किताबें शाये हो चुकी हैं। जहाँ तक उर्दू शायरी का ताल्लुक़ है तो मध्य प्रदेश का ये सबसे अहम और तन्हा वो शहर है जहाँ उर्दू शायरी के बहुत नुमायाँ बड़े बड़े नाम मुंसलिक रहे हैं और उन्होंने उर्दू शायरी में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। मसलन शेरी भोपाली, के भोपाली, ताज भोपाली, अख्तर सैयद ख़ां, वकील भोपाली, शाहिद भोपाली और बहुत से लातादाद शायरों ने इसकी हिफाजत की है, शायरी की हिफाजत की है। उन्हीं शायरों में एक नाम असद भोपाली का भी है। असदुल्लाह ख़ां असद भोपाली उस अहद ज़र्री के शायर थे जिसका शख्सी जमाल अगर हम उसका तज़किरा ना करें तो हमारा पूरा कीमती सरमाया अधूरा रह जाएगा। वो उर्दू शायरी के बहुत क़दावर शायर थे। उन्होंने इंज़माम से पहले यानी विलीनीकरण से पहले और विलीनीकरण के बाद भी वो शायरी की है जो हमारा बहुत कीमती सरमाया उर्दू अदब में मौजूद है। वो ऐसे तन्हा शायर भी थे जो सबसे पहले बहैसियत शायर फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए। उनकी वालिदा को 2 रुपये महीना सरकार रियासत से वजीफ़ा मिलता था। उस 2 रुपये महीने में 7 जानें जो थी वो खाना खाती थी, एक मकान में रहती थी, उसी में सारा गुजारा होता था। जब हालात और ज़्यादा ख़राब हुए तो असद भोपाली साहब ने जामा मस्जिद में एक ऐसी मुलाज़मत की कि रात भर वो वहाँ पहरेदारी करते थे और उसके एवज़ में उनको 5 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। उसमें गुज़र औक़ात होती रही। बहरहाल उनका ज़हन बहुत अच्छा था, शायरी की तरफ राग़िब हुआ। उन्होंने शायरी शुरू की और एक अहद ज़र्री उनकी ज़ात से वाबस्ता हो गया। उस अहद ज़र्री में उन्होंने वो शायरी की है जिसकी मिसाल बहुत कम दी जा सकती है। इसी तरह से वो शायरी करते रहे और 1949 में जब यहाँ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शाख कायम हुई जिसमें जानिसार अख्तर साहब और उनकी बेगम सफ़िया अख्तर साहिबा जो हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर थे दोनों। 1949 का वो ज़माना उनके तरक्की का दौर कहा जा सकता है। इत्तेफाक देखिए कि 1949 में हसनैन साहिबान एक फ़िल्म बना रहे थे दुनिया के नाम से। करण दीवान और सुरैया उसमें मरकज़ी किरदार थे। उसके गीतकार थे आरज़ू लखनवी साहब। इत्तेफाक से आरज़ू लखनवी साहब ने गाने लिखे और 2 गाने बाकी रह गए थे कि अल्लामा आरज़ू लखनवी साहब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अब वो हसनैन बरादरान जो है परेशान हो गए कि अब कौन सा ऐसा शायर तलाश करें जो एन सिचुएशन के मुताबिक गाने लिख दे। सिर्फ 2 गाने रह गए थे, 2 गाने लिखवाना थे। चुनाचे वो भोपाल आ गए। सुगम चंद कापड़िया भोपाल टाकीज़ और भारत टाकीज़ के मालिक थे। उन्होंने यहाँ ज़िक्र किया कि भाई ऐसा कोई शायर हो जो फ़िल्मों में गाने लिख सके तो हम उसको अपने बुला लेंगे। चुनाचे सुगम चंद कापड़िया के जो मैनेजर थे मिसबाउल हसन साहब, उन्होंने असद भोपाली साहब को बुला लिया और एक मुशायरा मुनक़िद किया जिसमें भोपाल के बहुत से शायर आए। इत्तेफाक से असद भोपाली साहब ने एक इनकलाबी नज़्म पढ़ी, परचम, यानी औरत का वो दुपट्टा जो शर्म हया का में मददगार साबित होता है। अगर वो औरत उस दुपट्टे को परचम बना ले तो लाजमी तौर पर समाज में, माशरत में, हमारी तहज़ीब में इनकलाब बर्पा हो सकता है। वो नज़्म इस कदर पसंद की गई कि लोग उनको कंधों पर बिठाकर इस्लामपुरा, जहाँ वो पैदा हुए थे और रहते थे,
وہاں لے کر آئے، اور اتفاق سے سکم چند کاپڑیا اور حسنین صاحب کو ان کی شاعری اتنی پسند آئی کہ انہوں نے دوسرے دن بلا کر اسد صاحب سے کہا کہ بھائی تم فلموں میں گانا لکھنا پسند کرو گے؟ اسد صاحب دو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، انہوں نے کہا کہ بالکل لکھوں گا۔ تو مصباح الحسن صاحب نے 500 روپے ان کو نکال کر دیے کہ تم اپنا بوریا بستر لپیٹو، بمبئی روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ گھر آئے، گھر والوں سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے رخت سفر باندھا۔ تو 500 روپے ان کی جیب میں تھے، بستر اور ٹرنک اور چند کپڑے لے کر وہ بمبئی پہنچ گئے۔ وہاں جا کے حسنین صاحب سے ملے، حسنین صاحب نے ان سے 2 گانے لکھوائے۔ اتفاق یہ ہے کہ فلم بھی ہٹ ہوئی، گانے بھی ہٹ ہوئے، 2 گانے جو ثریا اور محمد رفیع وغیرہ کس کی آواز میں تھے وہ ریکارڈ ہوئے، اور فلم زبردست چلی۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1949 کا زمانہ وہ تھا جب ساحر لدھیانوی جیسا شخص بھی اسٹرگل کرنے کے لیے بمبئی میں موجود تھا۔ یہ ساحر لدھیانوی صاحب اور اسد بھوپالی صاحب اور دیگر اور شاعر پریم دھون اور یہ اور وہ سب ایک ہی ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، ایک ہی جگہ کھانا کھاتے تھے۔ 1949 کے بعد 3 سال ان کے بالکل بیکاری میں گزر گئے۔ 1951 میں IAS جوہر کے اسکرپٹ پر، جو بہت بڑے کامیڈین تھے، بہت قابل آدمی تھے، کافی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ایک اسکرپٹ لکھا، اور BR چوپڑا نئے ڈائریکٹر ہو کر فلم انڈسٹری میں آئے تھے۔ وہ اسکرپٹ پسند کیا گیا، اس میں نلنی جیونت اور اشوک کمار کو مرکزی کردار دیے گئے۔ چنانچہ حسن لال بھگت رام وہ بھی نئے میوزک ڈائریکٹر ہوئے تھے، اور اسد صاحب کو اس میں گانے لکھنے کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ اسد صاحب نے اس میں 6 گانے لکھے تھے، ثریا کی آواز میں، محمد رفیع کی آواز میں اور دیگر لوگوں کی آواز میں ریکارڈ ہوئے، اور گانے بہت پسند کیے گئے، گلی گلی بچے۔ حسن لال بھگت رام نے ان کی بہترین طرزیں تیار کی، اور وہ فلم جو ہے کافی ہٹ ہوئی، جسے میں یہ بتا دوں کہ بعد میں بہت عرصے کے بعد BR چوپڑا نے ہی نلنی جیونت، شرمیلا ٹیگور وغیرہ کے ساتھ لے کر اس فلم کو دوبارہ داستان کے نام سے بنایا تھا، جس میں ساحر صاحب کے گیت تھے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت تھا۔ 1952 میں پھر ان کی ایک فلم آئی موتی محل، جس میں ثریا ہیروئن تھی۔ اس میں ایک مشہور گانا جو بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ محمد رفیع اور مدھوالا زاویری کے نام سے ہنس راج بہل نے اس کی طرز بنائی تھی اور ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کے ابتدائی بول آپ سن لیجئے، جس کا میں ذکر بعد میں کروں گا۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ یہ گانا پکچرائز ہوا، مشہور ہوا، پھر اس کے بعد ان کو فلمیں ملنے لگیں، اور میں 1949 سے 1989 تک یعنی 89 تک انہوں نے 142 فلموں میں تقریباً 400 گانے لکھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے اوشا کھنہ کی میوزک میں لکھے، ہنس راج بہل کے میوزک میں لکھے، گنیش کے میوزک میں لکھے۔ آخری فلم ایک اتفاق سے یوں کہیے کہ ان کی کیا نام ہے جی، کہ آصف کی ایک فلم تھی لو اینڈ گاڈ، جس میں نوشاد صاحب کا گیت تھا، اور ایک گانا ان کو دیا گیا تھا۔ اسد صاحب نے تنہا ایک گانا نوشاد صاحب کے میوزک میں لکھا۔ اس سے پہلے نوشاد صاحب کی کسی فلم میں انہوں نے کوئی گانا نہیں لکھا، شنکر جے کشن کی فلم میں کوئی گانا نہیں لکھا۔ دیگر میوزک ڈائریکٹر کی فلموں میں برابر انہوں نے گانے لکھے، اور ہر گانا جو ہے وہ پوری طرح اردو شاعری کے عروج پر، اس کی بحر پر، اس کے قافیے پر، اس کی لطافت پر، پوری شاعری پر اترتا ہے۔ اس کی مثال میں یہاں دے بھی سکتا ہوں۔
اور اس کے بعد ان کی 1960 کے بعد جب دارا سنگھ عروج پر آئے بطور ہیرو اور ان کی فلمیں بننا شروع ہوئیں، لکشمی کانت پیارے لال کو عروج حاصل ہوا تو لکشمی کانت پیارے لال کے میوزک میں انہوں نے فلم مداری میں جو گانا لکھا وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ہنستا ہوا نورانی چہرہ، کالی زلفیں زلف رنگ سنہرا، تیری جوانی وغیرہ وغیرہ۔ وہ گانا کمل باروٹ اور لتا منگیشکر کی آواز میں ریکارڈ ہوا اور زبردست ہٹ ہوا۔ وہ پہلی فلم تھی جس میں اسد بھوپالی صاحب کو 10,000 روپے معاوضہ ملا تھا۔ 1960 61 62 کی اس فلم میں اس زمانے میں 10,000 روپے بہت بڑی قیمت رکھتے تھے۔ اتفاق دیکھیے، جو ہمارا آبائی مکان ہے بالکل اس مکان کی پشت پر جو اب اسد بھوپالی گلی کہلاتی ہے، وہاں پر ایک کچا مکان ان کے چھوٹے بھائی قمر جبلی صاحب نے وہ 10,000 روپے ان سے زبردستی لے لیے۔ زبردستی لے کر اس مکان کو 10,000 روپے کے اندر خریدا۔ خریدنے کے بعد اس کو 2 منزلہ مکان بنوایا جو آج بھی موجود ہے، اور اس مکان کو اسد صاحب کی پہلی اہلیہ کے نام عائشہ بی کے نام رجسٹر کروا دیا، جس میں آج ان کے بڑے صاحبزادے تاج محمد خان اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسد بھوپالی صاحب، آپ تعجب کریں گے کہ اسد صاحب پر سب سے پہلا کام بھوپال میں نے کیا۔ میں نے 2 پروگرام ان کے اسٹیج کروائے، گانوں کو کیا۔ اس کے بعد یہ پہلا میں شخص ہوں، یہ اپنی بڑائی نہیں کر رہا، کہ یہ سب سے پہلی کتاب جو ہے یہ مونوگراف، یہ میں نے ان کے لکھا ہے۔ کسی نے نہیں لکھا، کسی نے بہت بڑا مضمون نہیں لکھا، کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ایک معمولی چند کوئی انٹرویو یا کوئی چھوٹا سا مضمون جیسے ندا فاضلی کا ہے اور دوسرے خالد صاحب کا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مضمون کسی نے لکھ دیے تو لکھ دیے۔ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے ادیب، اتنا بڑے فلم نغمہ نگار پر حیرت کی بات ہے کہ بھوپال نے ان کی قدر نہیں کی۔ آج 10 جولائی 1991 کو ان کا انتقال ہوا، 90 میں ان کا انتقال ہوا۔ آج 10 ستمبر 2021 ہے، یعنی 100 سال تقریباً ان کو ہو گئے۔ اسد صاحب کی آخری فلم جو تھی تارا چند برجاٹیا، راج کمار برجاٹیا کی میں نے پیار کیا، سلمان خان کی سب سے سپر ڈپر ہٹ فلم، اس میں اسد صاحب نے جو گانا لکھا تھا کبوتر جا کبوتر جا، لتا منگیشکر کی آواز میں، رام لکشمن کے میوزک میں، اس پر راج کمار برجاٹیا سے ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ یہ یہاں قطع کلام کرتا ہوں کہ اسد صاحب نے اپنی ساری زندگی جھوپڑ پٹی میں گزاری، جھوپڑ پٹی میں رہے وہ، بہت آخری زندگی میں انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے بمبئی کے لوکٹ والا کے قریب ان کو ملا تھا، جس میں 20 بچوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ رہتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اسٹرگل کیا، بہترین گانے لکھے، سپر ڈپر گانے لکھے، لیکن راج کمار برجاٹیا سے یہ معاہدہ ہوا کہ اگر یہ فلم ہٹ ہوتی ہے اور میرا گانا اگر ہٹ ہوتا ہے اور ریکارڈ کے مطابق اس کی بکری سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو راج کمار نے یہ وعدہ کیا تھا اسد صاحب سے کہ اگر یہ گانا ہٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک فلیٹ دوں گا، ایک فیٹ کار دوں گا اس کے بدلے۔ لیکن مقدر کی خرابی دیکھیے، قدرت کا اٹل قانون ہے یہ کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اسد صاحب کا عروج ہوا اور وہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اچانک وہ بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ان کے دونوں بیٹے یہاں سے گئے، تابش محمد خان، تاج محمد خان، اور ان کو اسی حالت میں لے کر آئے۔ ان کی وہ خدمت انجام دی ہے ان کی بیٹیوں نے، ان کے دامادوں نے، ان کے بیٹوں نے، جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ نہ معلوم تاج محمد خان نے کتنے چکر بمبئی کے لگائے،
राजकुमार बरजाटिया से जाकर मिले, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की किसी किस्म की भी। हद ये है कि उस गाने पर फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया, और वो फिल्म फेयर अवार्ड असद साहब को नहीं मिला, ना उनके हाथों में आया। वो राजकुमार बरजाटिया ने बजाते खुद जाकर रिसीव किया और उन्हीं के पास रहा। बहुत गुर्बत में, बहुत बुरे हालात में उनका इंतकाल हुआ, और उन्होंने जो गाने लिखे उसका तो ज़िक्र ही ऐसा है कि उन्होंने नातें ऐसी लिखी हैं, उन्होंने कव्वालियाँ ऐसी लिखी हैं, उन्होंने सलाम ऐसे लिखे हैं, रूमानी हो या गैर रूमानी हो, ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं जिनको हम अगर आज पढ़ें और सुनें तो आज भी वाह वाह कर उठते हैं। असद साहब वो शायर थे जिन्होंने तकरीबन 300 मुखड़े, गानों के मुखड़े राम लक्ष्मण के पास जमा कराए थे। अब उन मुखड़ों का क्या हुआ, किसने इस्तेमाल किए उन्हें, किसने उस पर गाने लिखे, किसने फ़ायदा उठाया, ये पर्दे में है, वो कभी ज़हूर में आया है ना आएगा। बहरहाल असद भोपाली को ना हम भूल सकते हैं ना भुला सकते हैं। उनके शायरी के तवस्सुत से, उनके शायर होने के तवस्सुत से, उनके इनकलाबी नज़मों के तवस्सुत से, उनके फ़िल्मी नग़मा नगारी के तवस्सुत से उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो उनकी बहुत कदर करता हूँ, और आज भी अगर उनके किसी चीज़ को ज़िंदा रखा है शायरी के तवस्सुत से, तो उनके दामाद अब्दुल अहद खां तूफ़ान आफंदी ने ज़िंदा रखा है, जो मज़ाहिया शायरी करते हैं, और उनका एक मजमूआ तूफ़ान से साहिल तक भी शायर होकर मकबूल हो चुका है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कही जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, सुनाई जा सकती हैं, उनके नगमे गाए जा सकते हैं, उनके नगमे पढ़े जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद अंजुम साहब, आपने असद भोपाली के फ़न और शख्सियत पर रोशनी डाली, और वही एक बात जो हम सभी कह रहे हैं कि उन्होंने शायरी के अरूज तक से भी समझौता नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत गीत का आपने हवाला दिया, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मेहमान खुसूसी की जानिब बढ़ते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब रूमी जाफरी साहब, यानी फ़ख्रे भोपाल। आपने भी बॉलीवुड में एक बड़ा मकाम बनाया है, न जाने कितनी फ़िल्मों में आप राइटर, बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश्ड हैं, नई नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। और आपके बहुत अच्छे किस्से में पढ़ रही थी कि किस तरह से जब उन्होंने मुंबई का रुख किया आपने, तो प्रोडक्शन हाउस में गए, वहाँ पता नहीं कौन कुर्ता पजामा पहने, बड़ी दाढ़ी और पांचाबा रहे एक राइटर, और उन्होंने आपके साथ में अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन शायद ये इब्तिदाई सभी के साथ कुछ न कुछ इस तरह से घट जाता है। आपने भी उसको अदरवाइज़ नहीं लिया, और बल्कि उसको आपने एक तहरीक की तरह से ही लिया, और आप आगे बढ़ते रहे, और आज आपने वो मकाम हासिल किया है कि हमें आप पर फ़ख्र है। जनाब रूमी जाफरी साहब, जिन्होंने बहुत सी फिल्में दी हैं, जिनमें चेहरे, गली गली चोर है, लाइफ पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो, इस तरह की बेशुमार फिल्में। आइए रूमी जाफरी साहब को सुनते हैं, असद भोपाली के बारे में आपका क्या कहना है। जनाब रूमी जाफरी साहब। आदाब। मुझसे जब कहा गया, भोपाल उर्दू अकेडमी से जब मुझे फ़ोन आया, मुझसे ये कहा गया कि मुझे असद भोपाली साहब की शान में कुछ कहना है, तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैं अपने आप को मतलब उनकी शान में कहने के लिए मैं एक बहुत छोटा इंसान, छोटा आदमी हूँ, मगर हुक्म हुआ कि कहा जाए उनके बारे में तो मैं कहूँगा। और असद साहब का भोपाल से ताल्लुक़ था, असद भोपाली अपना नाम लिखते थे, और मैं भी भोपाल का हूँ। असद साहब तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, उस वक्त तो मेरा वजूद ही नहीं था, मतलब मेरा पैदाइश छोड़ी कि मेरे वालिदैन की शादी भी नहीं हुई थी। मगर ये है कि उस दौर में जब
آزادی کے بعد فلم انڈسٹری میں جو اردو ادب کو کے جو لوگ تھے، جو شاعر تھے، جو فلم انڈسٹری میں بھی ادب اور اردو کو آگے بڑھا رہے تھے، مجروح صاحب، ساحر صاحب، راجہ مہندی علی خان، کیفی صاحب، سردار جعفری صاحب، اور یہ فہرست اسد بھوپالی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھی فلم کے گیتوں میں اردو کی جو فروغ ہے، اردو کو آگے بڑھانا ہے، اردو کے لفظوں کا استعمال ہے اور اردو شاعری کا جو معیار ہے وہ انہوں نے قائم رکھا۔ اور میری تو ان سے ملاقات جب میں آیا نیا تھا تو میرے عزیز دوست، میرے بھائی ہیں، وہ اپنی پہلی فلم بنا رہے تھے ساجد، تو رائٹر تھے فیض سلیم۔ تو فیض صاحب نے کہا اس فلم میں ہم اسد صاحب کی مدد لیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا جب مجھے پتہ لگا اسد بھوپالی اور فیض صاحب لائے، ان سے میری ملاقات ہوئی پہلی، تو مجھے انہوں نے بڑے حوصلہ افزائی کی، تو بھوپال سے آئے ہو، بچے ہو، ذرا بس اپنا فوکس مت ہٹانا اور انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ ان کی دعائیں لگی، مجھے کامیابی ملی۔ تو اسد صاحب کی ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا، جو فلم انڈسٹری بہت ریکگنائز کرتی ہے اس کا، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے ہماری فلم انڈسٹری میں، وہ مجھے جیسے انہوں نے جو ہے نا سب سے زیادہ میوزک ڈائریکٹرز کو بریک دلوایا ہے۔ کہ میوزک ڈائریکٹرز لیرکس رائٹر کی کو بریک دلواتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی ترقی میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں پہ الٹا تھا کہ انہوں نے میوزک ڈائریکٹرز کو بریک دلوایا اور ان کو آگے بڑھایا۔ مطلب میں گواہ ہوں کہ جب یہ بات چلی تو فیض صاحب سے اور ساجد سے ہم سے انہوں نے کہا کہ اس فلم میں بتاؤں گا میوزک ڈائریکٹر کون ہوگا، جی جیسا آپ بولے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں اقبال قریشی صاحب کو لینا۔ مجھے ہلکا سا یاد ہے، شاید وہ اقبال قریشی صاحب ارلا میں رہتے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن وہ آئے کہ نہیں اقبال صاحب نہیں، ایک کام کریں گے، مجھے سوچنے دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دو لڑکے ہیں، چاچا بھتیجا ہیں، دلیپ سین، سمیر سین، ان کو لو، اور لے لیا۔ مطلب آپ بھی صحیح دیکھیے کہ ان کی بات میں اتنا وزن تھا کہ فیض صاحب، ساجد کوئی جو ہے نہ نہیں کر پایا، اور ان کو دلیپ سین، سمیر سین کو میوزک ڈائریکٹر لے لیا۔ اور ظلم کی حکومت فلم کا نام تھا، اور میں نے پیار کیا ریلیز ہوئی، اتنی بڑی ہٹ ہو گئی، اور میں نے پیار کیا میں اسد صاحب کو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ اور آپ اللہ کا وہ دیکھیے کہ کیا بتائیں، پہلے ہی گانا ریکارڈ ہوا ظلم کی حکومت کا، اس کے بعد اسد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ پوری فلم کے گانے نہیں لکھ پائے۔ لیکن کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس فلم میں بھی انہوں نے میوزک ڈائریکٹر کو بریک دلوایا اور پہلا گانا لکھا۔ اوشا کھنہ، مجھے کئی میں ایک بار لکشمی کانت پیارا جی، مجھے لکشمی کانت جی ہیں، ان کے گھر پہ میں سیٹنگ کر رہا تھا ان کے ساتھ، تو مجھے بڑا شوق تھا پرانی باتیں کرنے کا، قصے سننے کا۔ تو لکشمی جی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یار اسد صاحب کو اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، پہلی فلم ہماری جو تھی پارس منی، ہنستا ہوا نورانی چہرہ، کالی زلفیں رنگ سنہرا، تیری جوانی توبہ توبہ دل ربا دل ربا، یہ اسد صاحب نے ہم کو فلم کا وہ کیا تھا اور سارے گانے انہوں نے لکھے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ اسد صاحب کا کے لیے، فلم انڈسٹری کے لیے، گیتوں کے لیے ہمیشہ جب تک دنیا ہے، اردو ہے، فلم انڈسٹری ہے، ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ رومی جعفری صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں شیئر کی، جن میں ایک یہ بات کہ اسد بھوپالی صاحب نے بہت سے نئے میوزک ڈائریکٹرز کو بریک دیے۔ یقیناً انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو لوگ آج وہاں اسٹیبلشڈ ہیں ان کی وجہ سے وہ انہیں یاد رکھتے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے اب پروگرام کے صدر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ عتیق اللہ صاحب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ درس و تدریس میں، تحقیق میں، تنقید میں اور ادب کے نہ جانے کتنے میدانوں میں آپ کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آپ نہ جانے کتنے اداروں کے، کتنی اکیڈمیز کے ممبر ہیں اور ہر جگہ بہت فعال ہیں۔ میں بسط احترام آپ کو مدعو کرتی ہوں کہ اسد بھوپالی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین و سامعین، عتیق اللہ کا آداب۔ میں اردو اکیڈمی بھوپال اور نصرت مہدی صاحبہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے
اسد بھوپالی کی 60 سالہ تقریبات کا جو موقع فراہم کیا ہے، میں اس کے لیے ہم سب کے، ہمارے جو اردو کے چاہنے والے اور جو ادب دوست حضرات ہیں، ان کی طرف سے مبارکباد بھی دینا چاہوں گا۔ اسد بھوپالی صاحب ایک اہم شاعر ضرور تھے، اور ماضی میں ایسے بہت سے حضرات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور واقعہ تو یہ ہے کہ عام طور پر ہم ماضی کو قریب، یا ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو، اسے بہت جلد فراموش کر دیتے ہیں۔ ماضی سے ہم سیکھتے بھی ہیں، ماضی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا کام بھی کرتا ہے، اور ماضی سے ہم ماضی کی تاریخ بھی مرتب کرتے ہیں، تو حال کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اردو اکیڈمی یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ایک لحاظ سے یہ ان کوتاہیوں کی طرف بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہماری تاریخ ادب عموماً مراکز تک محدود رہی ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سے مراکز جیسے کہ رامپور یا بھوپال یا پٹنہ یا اور دوسرے مراکز تھے، وہاں جو کام ہو رہے تھے، جو شعراء اور ادیب بڑی اہمیت رکھتے تھے، خاص اہمیت رکھتے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، بلکہ عام طور پر تاریخوں نے تذکروں کی طرح ہی گزشتہ تاریخوں کے جو نوستان تھے ان نوستانوں کو سامنے رکھا، یا جو شعراء جن کو بار بار جن پر محاکمہ ہوتا رہا ہے ان کو زیر نظر رکھا۔ اس وجہ سے وہ تاریخیں بھی ایک دوسرے کی نقل تک محدود رہیں۔ لے دے کر اگر ہم آج کے دور میں جمیل جالبی یا تبسم کاشمیری کی تاریخ ادب پر غور کریں تو یہ نیا کارنامہ ہے، اور یہ ان کارناموں میں بہت سی کوتاہیوں کو درست بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ جو وہ نوابی اسٹیٹس جہاں کی اپنی ایک ثقافت تھی، جہاں کی اپنی کچھ روایتیں تھیں، جہاں کے شعراء نے کچھ ایسے بھی کام کیے تھے جن کے بارے میں ہم بہت کم روشناس ہوئے، اس اعتبار سے ان کی طرف توجہ دینا بہت ضروری تھا۔ اور خاص طور پر یعنی 1944 کے بعد جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد وہاں پڑی، تو اس کے بعد سے جو وہاں ایک تحریک کی صورت پیدا ہوئی، اور جیسے افکار جیسا رسالے یا جادہ جیسا رسالہ نکلا، یا پھر یہ ہے کہ بھوپال میں ہی نگار یا نیاز فتح بھی گئے، اور وہاں اس سے قبل انہوں نے نگار بھی نکالا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ادبی فضا وہاں بہت ہی شاندار فضا تھی۔ اس فضا کے دوران بہت اچھے شعراء سامنے آئے۔ اس لحاظ سے ایک طرح سے اس تحریک نے ایک نئے ذہنوں کو، نئی نسلوں پر مہمیز کا کام کیا، اور اس میں اسد بھوپالی بھی تھے۔ اسد بھوپالی ظاہر ہے کہ اس وقت 24-25 کے نوجوان تھے، اور ان میں بھی ایک جواد العمری کا جو جوش ہوتا ہے، ایک خروش ہوتا ہے، جو ایک شدت ہوتی ہے، جو ایک جذباتیت ہوتی ہے، جو ایک رومانیت ہوتی ہے، یا پھر وہ سب چیزیں مل کر ان کی انقلابیت میں بدل گئی۔ یعنی وہ ایک ان کی شاعری کا ایک بڑا رخ جو کہ 1944 کے بعد جو سامنے آیا، وہ رخ ایک تو جنگ آزادی پر لکھی ہوئی ان کی نظمیں بھی ہیں، بہت اچھی اور طویل نظمیں ہیں، آزادی وطن کے لیے نظمیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ نظمیں جو کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند نظریے کے مطابق لکھی تھیں، وہ نظمیں اس زمانے میں بہت مشہور ہوئیں، اور وہ ایک اعتبار سے ہم جن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلالی قسم کی نظمیں تھیں، وہ جلالی قسم کی شاعری تھی۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ اس زمانے میں یہ ایک عام ترقی پسند شعراء کا لب و لہجہ ہو گیا تھا، یعنی ایشیا سے بھاگ جاؤ جیسی سردار جعفری کی نظم کہیں،
یا پھر وجہ سلطان پوری کی اسی طرح اسی نوعیت کی غزلیں اور کچھ فیض کی یہاں بھی پایا جاتا ہے. لیکن باوجود اس کے صرف ان شعراء کو ہمیں صرف ترقی پسند نقطۂ نظر سے ہی دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ترقی پسند تحریک کے بڑے جو اہم شعراء ہیں، اور ان شعراء کے علاوہ جو کہ ضمنی طور پر بھی جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہم جیسے اسد بھوپالی کا ذکر کریں یا محمد علی تاج کا ذکر کریں یا کیف بھوپالی یاد آئیں، تو آپ ان سب کو یا ان کے علاوہ جو دوسرے شعراء ہیں ان کے یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. ان کے یہاں تغزل بھی ہے، ان کے یہاں ماضی کے ہمارے روایتوں سے حاصل کیا ہوا وہ سرمایہ بھی ہے، کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اسالیب میں ایک نیا رنگ جس کی وجہ سے پیدا ہوا، یعنی اپنے آپ میں وہ ایک نیا پن بھی تھا، ایک جدت بھی تھی، اور جدت کے ساتھ ساتھ روایت بھی تھی کا رنگ بھی تھا. یہ تمام چیزیں مل کر ایک نئے دور کو خلق کرتی ہیں. ہم اگر گزشتہ ان کے ماضی کو دیکھیں تو وہ چیزیں ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. اسد بھوپالی کے یہاں پہلے شدت جو تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ یہ ایک سویرا سرخ ہوگا، سرخ ہوگی کائنات، سرخ پرچم جگمگائے گا پپے امن و حیات. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر سرخ پرچم سے کیا مراد ہے. یعنی سرخ انقلاب کہا جاتا ہے، یعنی خونی انقلاب کہا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے بغاوت کا یہ لہجہ ہے. اب لیکن یہ خواب سازی کا عمل تھا. یا پھر یہ کہا تھا سلامت رہے اضطراب تجسس، سلامت رہے اضطراب تجسس. ویسے آپ کی مصرع خود دیکھیے کہ اضطراب تجسس جو ہے یہ ایک بڑا میننگ فل ترکیب ہے. تو سلامت رہے اضطراب تجسس، تیری انجمن تک پہنچ جائیں گے ہم. اب دیکھیے یہ خواب و خیال، یہ جو ایک تقویت پہنچاتا ہے ان شعراء کے اندر، امید کے ذریعے جو تقویت پہنچ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ اس انقلاب کے جو انقلاب کا نعرہ ہم نے بلند کیا ہے، اس انقلاب کا وہ نعرہ صرف لفاظی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے فکر و عمل کے ذریعے اس منزل تک بھی پہنچ کر دم رہیں گے. یہ خواب سازی تھی، یعنی ایک طرح سے ایک نئے دور کا خواب. اور وہ نیا دور کا خواب وہ ہوگا کہ جس میں سرمایہ داری اور جاگیرداری نہیں رہے گی، استحصال پسندی نہیں رہے گی، بلکہ وہ نیا دور وہ ہوگا کہ جہاں مظلوموں، کسانوں، مزدوروں کو ان کا اپنا حق بھی ملے گا. اب دوسری طرف دیکھیے یہ لہجہ بھی ہے کہ ہم اس خیال سے دنیا سے دور رہتے ہیں، تیرا خیال کہیں بدگمان نہ ہو جائے. اب دیکھیے کتنا نازک شعر ہے. یعنی اس میں بہت، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ روایت کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہے، بلکہ اس میں ایک نیا لب و لہجہ بھی ہے کہ خیال کو انہوں نے یعنی کس طرح سے ایک پیکر تو ان کے یہاں کئی جگہ نظر آتا ہے. یعنی پیکر سازی کا عمل تو ان کے یہاں بہت ہے کہ یہاں بھی انہوں نے پہلے بھی جب یہ کہا ہے کہ جس کے آگے سر جھکائے چپ کھڑی ہے کائنات، دور سے وہ روشنی آواز دیتی ہے مجھے. اب روشنی کا آواز دینا، یہاں پر دو پیکر بن رہے ہیں. ایک تو آواز کے ذریعے سمعی پیکر ہے، اور دوسرا روشنی کے ذریعے بصری پیکر ہے. یعنی دونوں پیکر مل کر ایک منظومہ بناتے ہیں جس میں ایک تخلیقیت کا رنگ جس میں گہرا ہے. اب دیکھیے یہ شعر کہ ٹھہر خدا کے لیے عمر تیز گام ابھی، ٹھہر خدا کے لیے عمر تیز گام ابھی، خود اپنے آپ سے لینا ہے انتقام ابھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو قائم رکھنا ہے. یا یہ کہ جس میں ایک شکایت بھی ہے، اور یہ شکایت کبھی کبھی اس طرح سے میں نے بتایا کہ احتجاج میں بدل جاتی ہے، اور شدید احتجاج میں بدل جاتی ہے کہ قلب و ضمیر بے حس و بے جان ہو گئے، قلب و ضمیر بے حس و بے جان ہو گئے، دنیا خلوص و درد سے محروم ہو گئی. یہ شکایت آج بھی ہماری شاعری میں ہے کہ ہم کس طرح سے انسان مشین بنتا جا رہا ہے، اور انسان پہلے مشین کا پرزہ بن رہا تھا، اب پورا کے پورا مشین پر اب وہ اکتفا کرنے لگا ہے. اس اعتبار سے ہماری یادداشتیں بھی کمزور ہو رہی ہیں، اور سب ہمارے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں ہے. اس وجہ سے ہم اپنی یادداشتوں سے اتنا کام نہیں لیتے،
اور جب کام نہیں لیتے تو یہ یادداشتیں ایک طرح سے نہ ہونے یا اس کو کام میں نہ لینے کے باعث ایک لحاظ سے ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں. یہ بے حسی ہماری پوری سوسائٹی، ہماری تمام اس سماج کی ایک پہچان بن گئی ہے، اور جس کے باعث ہمارے دور میں بھی استحصال کیا جا رہا ہے. ہمارے دور میں بھی مظلوموں اور کسانوں اور مزدوروں ان کو اپنا حق جو ہے وہ پوری طرح مل نہیں پا رہا ہے. سرمایہ داری ختم ہو گئی ہے، لیکن سرمایہ داری کے رنگ جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہیں ان کارخانوں میں، ان فیکٹریز میں، ان انڈسٹریز میں. اس اعتبار سے اسد بھوپالی کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام شعراء کو کہ جنہوں نے بھوپال کی ایک ذہنی اور تہذیبی تاریخ مرتب کی ہے، اور جنہوں نے اس بھوپال کو ہندوستان کے نقشے میں مرکز بنانے کی کوشش کی تھی. بہت بہت شکریہ حضرات. بہت بہت شکریہ عتیق اللہ صاحب. آپ نے صحیح فرمایا کہ اسد بھوپالی کو وہ مقام نہیں مل پایا کہ جس کے وہ مستحق تھے. ایسے بہت سے شعراء اور ادباء ہیں کہ جن کا ادب کے لیے بہت خدمات ہیں، ان کی اردو زبان و ادب کے لیے بھی اور ہر طرح کے ادب کے لیے. بہت سے ایسے نام ہیں کہ جنہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں. مدھیہ پردیش اردو اکادمی کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز منعقد کر کے ان کے ذریعے خود بھی خراج عقیدت پیش کریں، ان کی خدمات کو یاد کریں، اور نئی نسل کو بھی ان کے بارے میں معلومات فراہم کرائیں. اسی سمت ہمارا آج کا یہ قدم، آج کا یہ پروگرام. میں بہت ممنون و متشکر ہوں پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی، رومی جعفری صاحب کی، حسن فتح پوری صاحب، پرویز اختر صاحب، شعیب علی خان صاحب. آپ سب کی مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے جڑ کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ. وہ جب یاد آئے، بہت یاد آئے، وہ جب یاد آئے، بہت یاد آئے.